बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार, अपोजिशन तज़ब्ज़ुब का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस्लामाबाद में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं के मुफाहमती ग्रुप की नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस में भी मुज़ाकरात पर ही जोर दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में शाहिद खक्कान अब्बासी, लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल, वुकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। डायलॉग में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीकाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ पेश की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। इंतशार होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क को चलाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। हल तब निकलेगा जब सब इकट्ठे बैठेंगे। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि डायलॉग का अमल हमेशा ही पायदार नतीजा देता है। डायलॉग बुनियादी निज़ाम पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ मानी चेयरमैन और कोड लकपल के कैदियों तक हो। पीटीआई की मैं ना मानूं वाली सोच ने पार्टी को इस हाल पर पहुंचाया है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस को खुशाइन करार दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से मुश्किलात हैं। इस किस्म के डायलॉग से मुल्क को दरपेश मसाइल कम किए जा सकते हैं। पीटीआई और रियासत के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की जरूरत है। कमेटी के एलामिया में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। फवाद चौधरी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया है कि सदर मुमलिकत मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत और मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के एलामिया में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री करने का मुतालबा भी किया गया है। मुज़ाकरात के मुतालबात में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई ने मुज़ाकराती ट्रेन को डीरेल करने का बिगल बजा दिया है। महमूद अचकज़ई जिस असम्बली में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार हैं, मुज़ाकरात के लिए उसे ही खत्म करने की शर्त रखती है। महमूद अचकज़ई ने असम्बलियों से बाहर निकलने की धमकी भी दे दी है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह करते हुए कहा है कि इंतखाबात में जीते हुए लोगों को हराया गया और अगर 8 फरवरी से कोई बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। मुज़ाकरात इस पार्लियामेंट की छुट्टी करने के लिए होंगे। अगर मजबूर किया गया तो हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। हुकूमत पहले ही ये वाज़ेह कर चुकी है कि मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे और इसलिए मुबस्सरीन की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती ट्रेन आगे बढ़ती नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब हुकूमती कैंप मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन का मुंतज़र नज़र आता है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की दरख्वास्त के बावजूद अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई मुस्बत इक़दाम सामने नहीं आया। मज़ीद ये कि हुकूमत का वफ़द स्पीकर की हिदायत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से होंगे। गैर मुंतखब नुमाइंदों के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अभी तक तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाकायदा राब्ता नहीं किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए बराह रास्त राब्ता ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। ताहम हुकूमती इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर बातचीत के हक में है और मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मुज़ाकरात को नागज़ीर समझते हैं। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ स्पीकर चैम्बर में आती है तो मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। स्पीकर ऑफिस ज़राए के मुताबिक सरदार एयाज सादिक ने अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पंजाब के बाद कराची जाने का प्लान बनाया हुआ है। सुहेल आफरीदी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक कराची के दौरे पर रहेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सुहेल आफरीदी को बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा सिंध पर वेलकम करेंगे। उन्हें भरपूर सिक्योरिटी भी दी जाएगी। सुहेल आफरीदी आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। उधर पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा कराची के दौरान मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त मांग ली है। इस सिलसिले में पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को जलसे के लिए खत लिखा है, जिसमें कहा गया कि ग्राउंड बाग जिना में 11 जनवरी को जलसे की इजाज़त दी जाए।
خط میں کہا گیا ہے کہ 11 جنوری کو سہیل آفریدی جلسے سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ خط میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ مکمل طور پر پرامن ہوگا اور ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ پولیٹیکل صورتحال میں اس متوقع لچک کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل ملک صاحب، 12 دن تو ہو گئے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش قبول کیے ہوئے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جتنا آپ سے ہماری آج تک گفتگو ہوئی ہے، آپ بھی مذاکرات کے حامی ہیں، کیا وجہ ہے مذاکرات کا ابھی تک باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کو سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سنجیدگی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا اس کے جو کہہ لیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ایک فورم ہے اس میں وہ لیک کر رہی ہے، اور وہ لیک اس لیے کر رہی ہے کیونکہ گو کہ عمران خان صاحب نے جو مینڈیٹ ہے وہ اچکزئی صاحب کو دیا ہے، لیکن ان کو خود بھی شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ واقعتاً جو فیصلہ میں کروں گا یا میں مذاکرات کے اس عمل میں داخل ہوں گا اور آگے اس معاملے کو بڑھاؤں گا تو کیا وہ قابل قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس پہ وہ عمل پیرا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو سب سے بڑا جو ایک کہہ لیں ایشو ہے یا ایک سوال ہے وہ یہی ہے، اور اسی حوالے سے آگے وہ معاملہ بڑھ نہیں سکا۔ میں متواتر طور پہ یہی کہتا رہا ہوں، شاید اس چیز کو دیکھا جا رہا ہو کہ شاید حکومت جو ہے وہ کوئی کمیٹی تشکیل دے گی یا پھر کوئی وینیو کا انتخاب کرے گی۔ یہ تمام تر چیزیں آلریڈی سیٹلڈ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 3 میٹنگز ہوئیں، 3 نشستوں کے بعد چوتھی نشست میں خود ہی رافع الاختیار کی پی ٹی آئی کے دوستوں نے، اور وہاں پہ پھر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں رہے۔ یہ معاملہ وہیں سے جڑنا ہے، وہیں سے شروع ہونا ہے۔ اسپیکر صاحب نے بھی جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میرا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر یا ایز اے میڈیٹر وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ ایک امپارشل انسان ہے جو کہ اپنا وینیو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی مذاکرات کا پورا جو عمل ہے وہ شروع ہونا ہے، یا وہیں سے جڑنا ہے جہاں پہ وہ رک گیا تھا، اور اس کے لیے اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیا جائے۔ بالکل جی، اسپیکر صاحب سے رابطہ کر لیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سنسیریٹی اس حوالے سے دکھائیں، اسپیکر صاحب کو بتائیں کہ جی بالکل حکومت نے ہمیں متعدد بار دعوت دی ہے اور 12 دفعہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، اور اگر سنجیدگی حکومت کے پارٹ پہ نہ ہوتی تو میرے خیال سے پھر یہ دعوت بھی نہ دی جاتی یا 12 دفعہ نہ مذاکرات کا کہا جاتا۔ اور انہوں نے کشائش دل سے ایکسیپٹ بھی کر لی یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے، لیکن واٹ اباؤٹ سی بی ایم نا؟ حکومت کچھ بھی ہو وہ گیونگ اینڈ کے اوپر ہے، کوئی سی بی ایم ہی ڈیولپ کر دے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر آپ لوگ نہیں ابھی تک بنا سکے، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں دے سکے ابھی آپ تک۔ 67 کے قریب یا 72 کے قریب جو ایم این ایز ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ یہ بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ اگر اچکزئی صاحب مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اس آفر کو قبول بھی کیا، عمران خان صاحب نے مینڈیٹ بھی دیا، تو ایک چھوٹی سی ہسٹری بھی تو ہے نا۔ 2025 میں جو مذاکرات تھے اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی نا، وہ نتیجہ جو بے نتیجہ رہے تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور وہ نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس بار اگر حکومت سنجیدہ ہے تو کیا حرج ہے؟ دیکھیں سی بی ایم کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کی پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی، اس ہفتے بھی ملاقات ہوئی، اور میں نے ہی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان کی ایک بہن جو غیر سیاسی ہیں وہ ملاقات بالکل ان کی ہو جائے گی، اس بہن کی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح اس ملاقات کے اندر چیزیں ایڈ کی گئیں، جس طرح بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، جو چیزیں بولی گئیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا سی بی ایم تو دونوں اطراف سے ہونے چاہیے، اور سی بی ایم دونوں اطراف سے تبھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے سی بی ایم تو ہماری سنسیریٹی ہے، اور ہم نے واضح طور پہ بار بار جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم سے لے کے وزراء ہم سب مذاکرات کے حامی ہیں، مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے، اور یہاں پہ ان کی طرف سے سی بی ایم جو میں سمجھتا ہوں فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہونا چاہیے، جس طرح وہ حکومت کو، اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں، جس طرح کے بیانات ان کے لیڈرشپ ایٹ آل لیولز
آتی ہیں تو وہ میرے خیال سے رکنے چاہیے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں مگر دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں پلیز, دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان کی زوجہ میں بڑا فرق ہے نا, وہ ود ان جیل ان سے ملاقات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مذاکرات کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے, تو ان دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کم از کم نہیں ہے, لیکن مذاکرات کے لیے بہترین لوگ ہیں. اگر آپ ان کی ملاقات کروا دیں, یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹویٹ کروا دیں گے بعد میں آ کے, ایک بار آپ کو ملاقات تو کرانی پڑے گی نا سر. نہیں, ملاقات دیکھیں پری ریکوزٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مینڈیٹ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا, تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز پہ کنسلٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے کن چیزوں پہ ہم ایگری کریں گے, کن چیزوں پہ نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ تو الیکشنز کا تھا, اور یہی بتایا جاتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کے نتائج ان کو قابل قبول نہیں ہیں, تو پھر الیکٹورل ریفارم سے بات کی جائے. پھر الیکٹورل ریفارمز کے ایجنڈا سے بات شروع یا اس کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے کرنا لازم ملزوم ہے. جو ایک کم از کم کامن ایجنڈا ہے یا کامن پوائنٹ ہے, وہاں سے اس کا آغاز ضرور کیا جا سکتا ہے. ملاقات اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ وینیو یا پلیس آف سٹنگ جو مذاکرات کا ہوگا وہ نیشنل اسمبلی ہی ہے. وہ ملاقات کرا دی جائے تو کیا حرج ہے, جو کمیٹیز ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو براہ راست عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا ہوا, ان کو تو سلمان اکرم راجہ صاحب براہ راست ہی کہا ہے. ان کی پارٹی دیکھیں, ان کی بہنوں نے, ان کی پارٹی کے وکلاء نے, ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل, ان کی پارٹی کے چیئرمین, یہ سب کہہ چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ابہام ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی ملاقات یا کنسلٹیشن کی کوئی ضرورت ابھی فی الوقت کوئی ایسی ہے. ہاں, آگے جا کے اگر وہ یہ اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا اور ہمیں کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, تو پھر ملاقات کا جو ہے ماحول بھی بن جائے گا. ملاقات پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو تو کم از کم اس کا حصہ بنے, اس کو آغاز تو کریں, اس کو شروع تو کریں. وہ شروع کرنے ہی, اب دیکھیں نا 12 دن آپ نے خود بتایا اپنے ابتدائیے میں کہ 12 دن گزر گئے, لیکن آج دن تک کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے سننے کو نہیں ملی. نہیں, ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے نہیں سننے کو ملی, حکومت کی طرف سے سننے کو نہیں ملی. میرا بیسک سوال میں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا. نہیں, مذاکرہ دیکھیں, دعوت سے کیا مراد ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرف سے بھی تو سننے کو نہیں ملی. ہم نے تو دعوت دی, وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے دعوت دی, اور اس سے پہلے انہوں نے یہ واضح طور پہ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اور کیا آپ لوگوں نے کوئی 4 افراد ہے, یہ ڈائلاگ ہے, اس کا پروسیس جو ہے وہ سر اس دعوت کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جی ہماری, میں اگر مجھے اس پوائنٹ پہ آنے دیں تو میں اسی پوائنٹ پہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیٹیز آلریڈی تشکیل شدہ ہیں. میں نے جب کہا کہ حکومت کو کوئی کسی کمیٹی یا کوئی ایسی جو ایک گروپ ہے وہ تشکیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہی ایگزسٹنگ کمیٹیز ہیں جو معاملہ جہاں پہ رکا تھا, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس جو انہوں نے تحلیل نہیں کی کمیٹیز, وہی کمیٹیز آگے بڑھیں گی. اگر اس میں سے کچھ ممبرز نہیں ہیں تو نئے ممبرز آپٹ ان ہو سکتے ہیں, اس میں ایڈیشن سبٹریکشن ہو سکتی ہے, لیکن کمیٹیز اسینشلی وہی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں, جنہوں نے 3 نشستوں میں حصہ لیا, جو اس پروسیس کا حصہ رہے. اور اسپیکر صاحب نے بھی وہ تحلیل اسی لیے نہیں کی کیونکہ مذاکرات کا جو تمام تر ایک پروسیس تھا اس کو انیشیٹ کرنا یا اس کو ری سٹارٹ کرنا یا ری انیشیٹ کرنا, یہ بھی ہماری ایک مثبت سوچ تھی کہ کبھی بھی ہو, چاہے سال بعد ہو, 1.5 سال بعد ہو, لیکن وہیں سے آغاز کریں. جی سر, تو لاسٹ کوشچن, تحریک تحفظ عیان پاکستان نے 8 فروری کو ملک بھر میں ہڑتال کی بھی کال دی ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب بھی پنجاب کے بعد اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اب سندھ جا رہے ہیں, اور سندھ حکومت ان کا باقاعدہ ویلکم بھی کر رہی ہے. اگر جسٹ سپوز مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جو کہ ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئے, تو کیا حکومت پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, ہم تو ہمہ وقت تیار ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ جس قسم کی بھی تحریک چلائیں, جو بھی کریں, ماورائے آئین یا قانون تو نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے, اسلام آباد کا پڑاؤ کریں گے, جلاؤ کریں گے, گھراؤ کریں گے, دھرنے کی طرف آئیں گے, تو پھر واقعتاً آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور ہم تو بالکل یہ واضح طور پہ کہہ چکے کہ اسلام آباد میں تو قانون بھی ہے, اگر کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو سنجانی کا مقام موجود ہے جو اب قانون بن چکا. تو پھر وہاں پہ کوئی درخواست دے دیں کہ وہاں پہ فلاں تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا کیا جو بھی معاملات ہیں. لیکن یہ ملک گیر احتجاج تو آپ نے دیکھ لیا کہ 10,000 بندوں کا کہا تھا کہ ڈالا کے بعد 10,000 بندے آئیں گے قرآن خوانی کے لیے, لیکن میرے خیال سے گنے چنے 10-100 بندے بھی نہیں آ سکے, اور 10-100 سے مراد 1000 بندہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات تو یا گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اکثر مختلف ہیں اور ان کے حق میں نہیں ہیں.
بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ہم سے بات کر رہے تھے, ان کا یہ ماننا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ دراصل وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف مذاکرات کی دعوت دی ہے بلکہ کمیٹی ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھی. اگر اس کے کچھ افراد شفل ہوئے ہیں تو اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی صاحب کو جا کر مل رہا ہے, تو تبھی پتہ چلے گا کہ کوئی سی بی ایم ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سلسلے میں ٹیک کیا ہے. قمر زمان کارا صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان سے بات کرتے ہیں. کارا صاحب, آج پی ٹی آئی کے سابق رہنما پر مشتمل مفاہمتی گروپ کی جانب سے اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس کنڈکٹ کی گئی تھی. اعلامیہ آیا ہے کہ صدر پاکستان اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کو بڑھائے. کیا آپ اس تجویز سے متفق ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب بھی کہہ چکے کہ 5 بڑوں کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اگر بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. جن 5 بڑوں کا رانا صاحب نے ذکر کیا اس میں ایک بڑے شاہد آرمی چیف کا ذکر وہ کر رہے ہیں. ان کے ادارے کی طرف سے واضح طور پہ ان کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا اور بالکل درست اعلان ہوا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے, ہمیں اس پہ نہ گھسیٹیں. اگر کسی جگہ پہ حکومت ان سے مشاورت کرنا چاہتی ہے یا دوران مذاکرات کوئی بات اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے اور اس پہ کوئی کنسلٹیشن درکار ہو تو ان سے ضرور کر لی جائے, لیکن ان کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے. باقی 4, اب ان 4 میں 3 تو تیار ہیں. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب تو ایک ہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہو گئے, پریزیڈنٹ صاحب ہو گئے, انہیں 2 جماعتیں ہو گئی. اور تیسرا جو ہے وہ فریق ہے عمران خان صاحب. ان کو کون منائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنے تو سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ تو پھر وہ خود ہیں. اور وہ جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ مذاکرات ٹیکنیکلی بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے, وہ اس کا اندیا بھی دے چکے ہیں. ٹھیک, تو ڈیڈ لاک بنیادی طور پہ یہ جو فیس شیونگ ہے نا لوگوں کے سامنے باتیں کرنے کے حد تک, یہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن خان صاحب کی جماعت کی طرف سے کئی دفعہ مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا, کہا گیا ہم تیار ہیں, لیکن شرائط یہ رکھی گئی کہ پہلے ہماری ملاقات کرائیں, دوسرا فلاں کام کریں, تیسرا ہمیں پہلے ایجنڈا دیں. تو یہ جو پہلے ہی شرائط رکھ کے ملاقات کے لیے ایک راستہ تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے. اسی لیے مذاکرات کا عمل آگے بڑھا نہیں. تو رکاوٹ تو پی ٹی آئی ہے. پہلے پی ٹی آئی اپنے لیڈر سے یہ اجازت لے اور لیڈر خود کہے کہ ہاں جی میں تو, بھلے وہ ان کے ٹیکنیکلی اب لیڈر نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے گائیڈنس لینی ہے, تو وہ پہلے اپنی زبان سے کہیں کہ میں مذاکرات کے لیے ان کو اجازت دیتا ہوں, تبھی شاید بات آگے بڑھے گی. اچھا کارا صاحب, یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کی ملاقات کرائی جائے گی. اسٹرینتھ تو تبھی آئے گی نا ان مذاکرات میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس طرح کی کسی ملاقات کو کسی اور نہج پہ جا کے, جب مذاکرات ایک حد تک ختم ہو جائیں, اس کے بعد چیزیں کچھ ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں, اس کے بعد جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو پی ٹی آئی اپوزیشن کا یہ بھی تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے نا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے کہنا چاہیے, تو جو جنوری 2025 میں مذاکرات ناکام ہوئے تھے وہ بھی اسی بنا پر ہوئے تھے نا کہ ملاقات نہیں کرائی جا رہی تھی, اور بلکہ اس وقت مذاکراتی ٹیم جو حکومت کی تھی وہ بڑی بے بس نظر آ رہی تھی ملاقات کے حوالے سے. نہیں, خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی مذاکرات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا, بلکہ ان کی طرف سے انکار ہوتا رہا. ان کی جماعت کی طرف سے یہ دعوے کیے گئے کہ ہمیں خان صاحب نے اجازت دی ہے, نہیں دی ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی جس ہارڈ لائن پہ کھڑی ہے وہ ہر وقت اداروں کے خلاف بھی, حکومت کے خلاف بھی گالی گلوچ کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں. اس تلخ حالات میں آپ اگر رعایت کی بات کریں تو حکومت بالکل رعایت نہ دینے کی موڈ میں ہوگی, اور وہ چاہے گی, اور پاکستان کے ادارے بھی چاہیں گے کہ پھر قانون کا نفاذ جو ہے وہ اسٹرکٹ اور سینسو ہو. اب یہ پی ٹی آئی پہ منحصر ہے. اگر وہ اس بات پہ راضی ہوں کہ جی ہم کوئی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے رویے میں درستگی کریں تو بالکل وے فارورڈ نکل سکتا ہے. ٹھیک سر, ساری حکومت چھوڑ دیں, صرف پریزیڈنٹ زرداری تک رہے تو نیو ایئر کے موقع پر نا انہوں نے پیغام میں کہا کہ میں سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں.
اس سے کیا مراد دیں؟ کیونکہ زرداری صاحب کہا تو مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا انہیں، تو کیا وہ سیاسی تناؤ میں کمی کے لیے براہ راست بانی پی ٹی آئی سے کو ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کچھ اس طرح کا ہوگا؟ کوئی اسٹرانگ سٹیپ تو اٹھایا جائے نا، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک زبردست طریقے سے مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ بیانیہ جو ہے وہ حکومت کے یا حکومت کے اتحادیوں کے حق میں آئے۔ نہیں دیکھیے، بیانیہ کو حکومت کے حق میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جنرلی ایک کوشش کی جائے. اس میں پوائنٹ سکورنگ کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک، زرداری صاحب نے جو بات کی کہ اگر فریقین اس بات پہ راضی ہوں تو میں میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں، اور وہ کون راضی ہوں؟ وہ حکومت ہے. وہ حکومت کے ساتھ ہم جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صدر مملکت ہے، وہ وزیر اعظم صاحب سے، وہ میاں نواز شریف صاحب سے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کسی حد تک وہ بات چیت کر کے ان کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اگر خان صاحب کا یہ اندیہ ہے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہی نہیں ہے اور میں نے ٹکراؤ کی پالیٹکس کرنی ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی مفاہمت کی بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو پھر ادھر سے بات آتی ہے کہ ہم ڈائلاگ کو تیار ہیں، لیکن شاید شرائط وہ رکھ دی جاتی ہے جو قابل عمل نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی بات وہیں کے وہیں رک جاتی. ٹھیک. اچھا، ملاقات کی شرط بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے؟ اتنی مشکل شرط ہوگی پاکستان پہلی میں؟ بات میں نے عرض کی نا کہ ملاقات خان صاحب کا استحقاق نہیں ہے، ان کی جماعت کے لوگوں کا استحقاق نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق میری دانست میں، میری ذاتی دانست میں، اگر کوئی شخص کنوکٹ ہو جاتا ہے تو وہ کسی جماعت کا عہدیدار نہیں رہتا. اس وقت خان صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کے محبوب ہو سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے رہنما نہیں ہیں، وہ لیڈر نہیں ہیں، لیگل لیڈر نہیں ہیں. اور اگر حکومت کے ساتھ لڑ کے آپ نے بات کرانی ہے تو پھر گورنمنٹ کہے گی جس کو قانون اجازت دیتا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ایک کوئی تھوڑی سی اپنی ورکنگ ریلیشن بہتر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کے خواب میں یہ ہے کہ جی کنفرنٹیشن کی صورت میں انقلاب آئے گا اور میں نے انقلاب لانا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ٹھیک. تو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ سائڈ کو راضی کر لیتا ہوں. خان صاحب بھی اگر اجازت دیں کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب یہ کوشش کریں تو بالکل وہ کوشش کریں گے. تو وہ تو پہلے فریقین راضی ہوں. تو جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں نے تو کام کرنا ہے. اگر فریقین راضی ہوں، اگر ایک فریق بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا، آپ نے کہا نا استحقاق ہو گئے، تو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ قانون اب بنا ہے، کیونکہ بلاول صاحب بھی جب میاں صاحب کنوکٹڈ تھے، کولڈ اکبر جیل میں تھے، تو تب وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے ان کو گئے تھے اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ گئے تھے. میں خود ساتھ تھا جی اس میٹنگ میں. میاں صاحب کے ساتھ ہم جیل میں مل کے آئے تھے. بالکل. اس کے بعد میں جب وہ بیمار تھے جیل میں، ابھی وہ ہاسپٹل میں تھے، کنوکٹڈ نہیں تھے اس وقت، ان کے خلاف ٹرائل تھا، لیکن ہم مل کے آئے تھے. ایک فرق ضرور ہوتا ہے، میں نے عرض کیا نا پہلے کہ آپ حکومت کے خلاف اگر بالکل تلخ ترین زبان استعمال کریں اور اداروں کو بھی ہیبلیٹ کریں تو پھر قانون سٹرکٹو سینسو استعمال ہوتا ہے، ادروائز اس میں نرمیاں نکالی جاتی. ٹھیک ٹھیک. یعنی زبان پہ اگر تھوڑی سی نرمی لائی جائے تو بہت سی چیزیں لینینٹ ہو سکتی ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے قانون سے زیادہ اس میں کانڈکٹ میٹر کرتا ہے. ایسا سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم انہیں ویلکم بھی کریں گے، اور بلکہ پی ٹی آئی نے تو 11 جنوری کو مظاہرات میں جلسے کی اجازت بھی مانگ لی ہے، یقین دہانی کے ساتھ کہ پرامن رہیں گے. تو سندھ حکومت، پیپلز پارٹی ان کو جلسے کی اجازت دے گی؟ یہ تو آپ سندھ حکومت کے ترجمان سے یا شرجیل میمن صاحب سے، ان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک. پیپلز پارٹی نے ان کو ویلکم کیا ہے، وہ آئیں، جلسے کریں، جائیں جہاں جانا چاہیں جائیں. اب وہ مزار قائد پہ دے سکتے ہیں، سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تو خبر ہے نہیں کہ میں کوئی اس پر رائے دے سکوں. اچھا، ویسے پاکستان میں اس کو بہت اچھا اور بڑا پازیٹیو جیسا تصور کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اگر ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ جی، پیپلز پارٹی کا موقف بڑا سمپل ہے. ہم پاکستان کے ہر کونے میں ہر جماعت کا حق ہے، وہ انٹیریئر سندھ میں جائیں، وہ کراچی میں جائیں، وہ لوگوں سے ملیں، وہ جلسے کریں، وہ کچھ کریں. اب اگر کسی خاص جگہ پہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں کی گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے کہ وہ اس جگہ الاؤ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کے بارے میں کیونکہ مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا. جو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں پرنسپلی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب. سیاسی صورتحال پہ مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا پی ٹی آئی بند گلی میں ہے یا حکومت
کہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس کے اندر وزن کم ہے، اس سے متعلق ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے فخر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی دنیا بھر میں مانگ بڑھنے لگی ہے۔ مارکا حق کے بعد دفاعی سرحد ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر بننے جا رہی ہے۔ JF-17 بلاک 3 دنیا کا فیورٹ لڑاکا طیارہ بنتا جا رہا ہے۔ لیبیا، نائجیریا، آذربائیجان، میانمار کے بعد بنگلہ دیش بھی JF-17 تھنڈر خریدنے کا خواہش مند ہے۔ گزشتہ برس پاکستان نے آذربائیجان کو 40 JF-17C بلاک 3 طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ کیا، جو کہ $4.6 ارب کے تاریخی دفاعی معاہدے کا حصہ تھا۔ اسی طرح دسمبر میں پاکستان اور لیبیا کے درمیان جنگی ساز و سامان کی فروخت کے $4 ارب سے زائد کا ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا۔ رائٹرز کے مطابق معاہدے کے تحت پاکستان لیبیا کو JF-17C بلاک 3 لڑاکا طیارے اور 12 سپر مشاق طیارے فراہم کرے گا۔ BBC نیوز کے مطابق اس کے علاوہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایران سمیت کئی ممالک JF-17C بلاک 3 طیاروں کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ کے حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے پاکستان سے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں JF-17 تھنڈر طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بات کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے بنگلہ دیش کے لڑاکا فضائی بیڑے کے دیکھ بھال اور مرمت میں معاونت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ بنگلہ دیش کے ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم کو ایئر سرویلنس سسٹم سے منسلک کرنے میں تعاون کیا جائے۔ پاکستان کے سرکاری دورے پہ آئے بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف کو ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے بنگلہ دیش ایئر فورس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مکمل تربیتی اور طویل مدتی معاون نظام کی فراہمی کا بھی یقین دلایا۔ ایئر چیف نے بنگلہ دیش کو سپر مشاق تربیتی طیاروں کی جلد فراہمی کا بھی یقین دلایا۔ علاوہ ازیں ملاقات میں ایروسپیس شعبے میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے میں مہمانوں کو الیکٹرانک وارفیئر اور بغیر پائلٹ فضائی نظام میں پاک فضائیہ کی صلاحیتوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمیں جہازوں کے اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں 6 مہینے بعد IMF کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اپنے وسائل کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر قیمت، سیاسی لچک اور دستیابی کی وجہ سے مغربی جنگی طیاروں کے مقابلے میں خریدار ممالک کے لیے پرکشش ہے۔ جدید اپ گریڈ اور مقامی دیکھ بھال کی سہولت اسے محدود بجٹ رکھنے والی فضائی افواج کے لیے عملی اور مؤثر بناتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر ایک ہمہ جہت، کم وزن، 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے جس نے انڈیا کے ساتھ 2019 اور مئی 2024 کی کشیدگی کے دنوں میں اپنی کارکردگی ثابت کی ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایک ایکٹیو الیکٹرانکلی سیکنڈ ایرا ریڈار اور لانگ رینج BVR سے لیس 4.5 جنریشن کا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو مختلف قسم کے جنگی مشنز میں حصہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ملٹری ایروسپیس کے ماہر ڈگلس بیری کا کہنا ہے کہ پاکستان JF-17 تھنڈر مغربی ممالک کے تیار کردہ جنگی طیاروں کے مقابلے میں قیمت کے لحاظ سے پرکشش ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 کے تازہ ترین اپ گریڈ میں مؤثر ریڈار اور فضائی ہتھیار شامل کیے گئے ہیں جس سے JF-17 تھنڈر مغربی اور روسی ہم پلہ طیاروں کے برابر آ گیا ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو ایروسپیس کے ماہر اور پینٹاگون کے سابق عہدیدار ایلیکس پلیٹاس بھی JF-17 کی کارکردگی اور خصوصیات کے معترف ہیں۔ ایلیکس پلیٹاس کہتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں JF-17 نے اپنے جیسے دیگر طیاروں کے مقابلے میں لڑائی کے دوران مناسب کارکردگی دکھائی ہے۔ JF-17 فضائی نگرانی، سرحدی دفاع اور ہلکے حملوں اور مشنز کے لیے کافی کارآمد ملٹی رول صلاحیت فراہم کرتا ہے جس سے اس کے خریدار ممالک اپنی صلاحیت، خود مختاری اور کفایت شعاری کے درمیان توازن قائم کر سکتے ہیں۔ ایلیکس پلیٹساس نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ JF-17 تھنڈر کے خریدار ممالک مغربی جنگی طیاروں کی بجائے بنیادی طور پر قیمت، سیاسی لچک اور دستیابی کی وجہ سے اسے پاکستان سے خریدتے ہیں۔ JF-17 کی خریداری اور آپریشن مغربی ماڈل جیسے F-16 یا گریپن کے مقابلے میں کافی سستا ہے جس کی وجہ سے محدود دفاعی بجٹ رکھنے والی فضائی افواج کے لیے پرکشش بھی ہے۔ ایلیکس کہتے ہیں کہ ایسے ممالک جن پر پابندیاں ہیں یا جن کے مغرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں ان کے لیے JF-17 واحد جدید اور قابل عمل لڑاکا طیارہ ہو سکتا ہے۔ دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق JF تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد
انڈین فضائیہ کے مگ کو گرایا تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رفال کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ JF-17 تھنڈر ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین اور فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کی مانگ پر بات کر لیتے ہیں ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب سے۔ ارشد ملک صاحب، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے سربراہان کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیش نے پاکستان سے ایئر ڈیفنس سسٹم اور JF-17 تھنڈر خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگر خطے کو دیکھیں تو صورتحال جس میں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بھی تناؤ چل رہا ہے، اس صورتحال میں بتائے گا یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا میری رائے جانے کے لیے۔ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے سربراہی جو ایئر فورس کے سربراہ کو آپس میں ملاقات ہوئی ہے، یہ بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں، پاکستان اور بنگلہ دیش ویسے تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے آس پاس ہی رہے ہیں۔ ہماری شروع کی جو ٹریننگ ہے، چونکہ پاکستان ایئر فورس کا وہ حصہ تھے، اس لیے ٹریننگ بھی ایک جیسی رہی۔ انہوں نے وہی جہاز اور وہی ٹریننگ استعمال کی جو ہم کرتے تھے۔ اب جو نئی پالیسیز اور نیا جو لاہے عمل سامنے آ رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، آئی تھنک یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ اور اس کی روشنی میں جہاں پہ ہمارے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ملے اور خارجہ افیئرس کے جو بیرونی لوگ تھے وہ ملے، اب پاکستان ایئر فورس اور بنگلہ دیش ایئر فورس کی جو چیف کی اسٹریٹجک اور فوکس گفتگو ہوئی ہے، آئی تھنک اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ ہوگا۔ اور نہ صرف اس میں بنگلہ دیش کا فائدہ ہے بلکہ پاکستان اور پاکستان ایئر فورس کے لیے بہت بڑے اس میں فوائد سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ایئر مارشل صاحب، یہ بتائیے گا کہ JF-17 تھنڈر کن صلاحیتوں کا حامل ہے؟ دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک پاکستان سے JF-17 تھنڈر علاقہ طیارے میں دلچسپی اتنی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ ہم مارکہ حق میں پاکستان کی بہترین کامیابی کو قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، JF-17 ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت مؤثر پلیٹ فارم ہے، اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے اپنی افادیت کو کامبیٹ میں پروف کیا ہے۔ جب بھی آپ دفاعی لحاظ سے کسی کو اسیس کرتے ہیں، کسی ویپن سسٹم کو اسیس کرتے ہیں، کسی جہاز کو اسیس کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کامبیٹ پروون ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، پچھلے 2 انکاؤنٹر جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ ہوئے، اس میں اس نے کامیابی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو منوایا، پہلی بات۔ دوسری بات، آج ایک خلا ہے، جنگی جہازوں کا ایک خلا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2025 اور 2026 میں بھی جو اسیس کیا جا رہا ہے کہ ڈیفنس ڈیلز بہت زیادہ ہوں گی، بہت زیادہ خلا ہے ڈیفنس میں جس کو کور کیا جائے گا۔ اب جب آپ جہازوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ قیمت کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ اب JF-17 الحمدللہ ہم نے ایک پروگریسو طریقے سے اوپر لے کے آئے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے بلاک 1 کو بنایا، اس کو میچور کیا، بلاک 2 بنائے، اس کو ہم نے اپنی ایئر فورس میں انٹروڈیوس کر کے اس کو میچور کیا، اور اب بلاک 3 الحمدللہ جو کہ موسٹ ماڈرن اور لیٹسٹ جہاز کی ورژن سامنے آئی ہے، جو کہ ایک انتہائی اچھا اور جنگی اعتبار سے قابل اعتماد اور قابل اعتبار جہاز ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑی افادیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے مقابلے کے جہاز ہیں، اگر ساؤتھ کوریا کا جہاز لیں، اگر آپ گرپن کو لیں، اگر تیجا کو لیں، تو ایک تو ان کی ابھی تک افادیت اور ان کی مسلمہ حقیقت کو ابھی تک لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ دوسری بات، قیمت کا بہت بڑا گیپ ہے۔ اور لاسٹ اور فائنل بات، جو صلاحیتیں، جو قابلیت کسی بھی فائٹر جہاز میں آج کے دور میں اس قیمت میں ہونی چاہیے، وہ JF-17 میں موجود ہے۔ اگر آپ اس JF-17 بلاک 3 کو خصوصی طور پہ میں بات کروں تو اس میں جو موسٹ ماڈرن ریڈار ہے جو کہ کسی بھی 5th جنریشن کے جہاز میں ہے۔ پھر اس کے اندر BVR مسائل ہے جو کسی بھی 5th جنریشن کے موسٹ ماڈرن جہاز میں ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یورپ، ویسٹ یا امریکہ سے اس قسم کی صلاحیت یا قابلیت یا جہاز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی شرائط لنک ہوتی ہیں، جبکہ الحمدللہ JF-17 میں جب آپ پاکستان سے اس طرح کا فائٹر ویپن لیتے ہیں اس میں کوئی اس قسم کے ہینگ اپس نہیں۔ بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد
صدر ٹرمپ نے وینزویلا میں کارروائی پر روس، چین سمیت عالمی برادری کے تحفظات، خدشات اور مطالبات مسترد کر دیے ہیں۔ وینزویلا کے وسائل کو کنٹرول میں کرنے کے لیے امریکہ کا اگلا پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا سے امریکہ کو 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل حاصل ہوگا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ تیل مارکیٹ ریٹ پر فروخت کیا جائے گا۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم ان کے کنٹرول میں ہوگی تاکہ اسے وینزویلا اور امریکہ کی عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ آئندہ 18 ماہ میں امریکی آئل انڈسٹری وینزویلا میں دوبارہ فعال ہو جائے گی اور ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آئے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے باوجود امریکہ کے لیے وینزویلا کو اپنے مکمل کنٹرول میں لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے فی الحال امریکہ عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر انحصار کرتا نظر بھی آ رہا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ وہ عبوری حکومت کے دوران تیل کی سرحد کھول لیں، منشیات کی تجارت پر قابو پانے، کیوبا کے سیکیورٹی اہلکاروں کو نکالیں اور ایران کے ساتھ وینزویلا کے تعاون کو ختم کرنے میں مدد کرے گی۔ امریکی حکمت عملی میں یہ واضح ہے کہ وہ بغیر امریکی فورسز کے وینزویلا پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کہنے سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ ممکنہ طور پر وینزویلا کے سخت گیر وزیر داخلہ دیوسدادو کیبو اور وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو امریکی اہداف کے حصول میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ رائٹرز بتاتا ہے کہ وزیر داخلہ دیوسدادو کیبو صدر ٹرمپ کی عبوری حکومت کے منصوبے کے خلاف کردار ادا کرنے والے چند اہم افراد میں شامل ہیں، اس لیے وہ وینزویلا میں امریکی اگلا ہدف ہو سکتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے مستقبل میں وزیر داخلہ دیوسدادو کیبو کو عہدے سے ہٹانے اور جلا وطن کرنے کے طریقے پر غور بھی شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کیبیو کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر حکومت نواز موٹر سائیکل گروپس یا پرو گورنمنٹ ہجوم سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، جس سے واشنگٹن کی خواہش کے برعکس ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو بھی امریکہ کے نشانے پر ہے۔ ان کی گرفتاری پر بھی چند بلین ڈالر انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے وینزویلا میں صورتحال اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے۔ اگر معاملات ٹرمپ پلان کے مطابق آگے نہ بڑھے تو امریکہ کو اپنی فوج وینزویلا میں اتارنی پڑ سکتی ہے، جس کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا۔ کہا جا رہا ہے ایسا ہوا تو وینزویلا امریکہ کے لیے ویتنام ثابت ہو سکتا ہے۔ وینزویلا اور کیوبا نے امریکی کارروائی میں ہلاک 55 فوجی اہلکاروں کے نام جاری کیے ہیں۔ وینزویلا کی فوج نے 23 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے نوٹس شائع کیے ہیں، جن میں 5 ایڈمرل، مختلف رینک کے 16 سارجنٹس اور 2 فوجی شامل ہیں۔ کیوبا ڈیبیٹ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 21 اہلکار وزارت داخلہ کے تھے، جن میں 2 کرنل اور 1 لیفٹنٹ کرنل شامل تھے، جبکہ باقی انقلابی مسلح افواج کے اراکین تھے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک میں 7 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکی کارروائی میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے وینزویلا کے بعد اگلے ہدف کا بھی واضح اشارہ دیا ہے۔ نایاب معدنیات کا خزانہ گرین لینڈ صدر ٹرمپ کا ہدف نمبر 1 بن چکا ہے۔ 2023 میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں جیولوجیکل سروے آف ڈنمارک اور گرین لینڈ نے تخمینہ پیش کیا کہ جزیرے پر 38 معدنیات بڑی مقدار میں موجود ہیں، جن میں کاپر، گریفائٹ، نیوبیم، ٹائٹینیم، روڈیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نایاب معدنیات جیسا کہ نیوڈیمیم اور پریسیو ڈائمیم جو الیکٹرک گاڑیوں کی موٹر اور ونڈ ٹربائن بنانے میں کام آتی ہے، وہ بھی پائی گئی ہے۔ انہی نایاب معدنیات کی وجہ سے امریکہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے فوجی قوت سمیت ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کے حصول کے حوالے سے متعدد آپشنز پر بات کر رہے ہیں، جس میں فوج کا استعمال بھی شامل ہے۔ BBC نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نیٹو کے رکن ملک ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے گرین لینڈ کا حصول قومی سلامتی کی ترجیح ہے۔ امریکی آپشنز میں ڈنمارک سے علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اراکین کانگریس کو بتایا کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ پر حملہ کرنے کی بجائے اسے خریدنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے معاونین کو اس علاقے کے حصول کے لیے ایک نیا اور تازہ منصوبہ دینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ صدر ٹرمپ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ گرین لینڈ اس وقت انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرین لینڈ روسی اور چینی جہازوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے اور ڈنمارک یہ کام نہیں کر سکے گا۔ ادھر 7 یورپی ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، اسپین، برطانیہ اور ڈنمارک نے مشترکہ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا مستقبل کا فیصلہ صرف گرین لینڈ اور ڈنمارک کریں گے۔ نیٹو کہتا ہے کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، تاہم لیڈرز کے اعتراضات کے باوجود صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔
व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने CNN को इंटरव्यू में पुरएतमाद लहजे में कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अमेरिका की फौज के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। ग्रीनलैंड अगरचे इस वक्त डेनमार्क के कंट्रोल में है, लेकिन वो जुबानी जमा खर्च के अलावा अमेरिका के सामने मज़ामत करने की पोजीशन में नहीं है। डेनमार्क के वजीर आजम ने अलबत्ता ये धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा किया तो फिर नेटो टूट जाएगा। अब देखना यह है कि सदर ट्रंप की नजरों में नेटो की किस कदर अहमियत है। हो सकता है सदर ट्रंप खुद नेटो इत्तेहाद से जान छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि दोबारा मुंतखब होने के बाद वो नेटो इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाते भी रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ट्रंप कभी भी नेटो इत्तेहाद के हामी नहीं रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की सियासत पर नजर रखने वाले मुबस्सरीन कहते हैं कि ये इत्तेहाद आलमी सतह पर बड़ा किरदार अदा करने के वादे करता है, लेकिन जब बात ट्रंप की आती है तो ये कमजोर दिखाई देता है। BBC ने नेटो के अंदरूनी जराये के हवाले से कहा कि इस वक्त हत्ता के बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातों में भी यूरोपीय रुकन मुमालिक इस बात पर गौर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि अगर वाशिंगटन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फौज की ताकत का इस्तेमाल किया तो क्या होगा। यूरोपीय कौंसल दाए खारजा ताल्लुकात के केमल ग्रांदे ने कहा कि ग्रीनलैंड पर बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर इस जरूरत को उजागर करती है कि यूरोपीय ममालिक को अमेरिका पर अपनी सलामती का इंहिसार कम करना चाहिए और यकजुबान होकर बात करनी चाहिए। वेनेजुएला की सूरत हाल के बाद आजकल मुमताज मगरबी साइंसदान, दानिश्वर और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डॉक्टर साइमन गोडेक की थ्योरी ऑफ ट्रेड का काफी चर्चा है, जिसका बुनियादी फलसफा है कि दुनिया असल में अवाम नहीं, एलीट यानी अशराफिया चला रही है। रियासतें डमी हैं, असल फैसले बंद दरवाजों के पीछे बैनुल-अक़वामी पावर सर्कल्स में होते हैं। जंगें, वबाएं, मुआशी बहरान वगैरह ये सब मसनूई और कंट्रोल करने के दरअसल टूल्स हैं। डॉक्टर साइमन गोडेल की ट्रेड ऑफ थ्योरी भी दिलचस्प है। वो समझते हैं कि अशराफिया अगर कोविड जैसी वबा मैनेज कर सकती है तो फिर मुमालिक के जोग्राफिया भी ये मैनेज कर सकते हैं। उनका ख्याल है कि दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए अशराफिया और दुनिया के करता धरता बराह रास्त टकराव से गुरेज करेंगे। इसकी वजह खामोश मफाहमत, मखसूस मौके पर इश्तिहार और एहतजाज, जबकि जोर प्रॉक्सी वॉर्स पर लगाया जाएगा। यूक्रेन वॉर के दौरान डॉक्टर साइमन ने अंदाजा लगाया कि अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन के किरदार से थक गया है। रूस बराह रास्त टकराव नहीं चाहता, जबकि चीन सिर्फ वक्त ले रहा है। इसलिए कोई बैद नहीं कि इन मामलात में ये सुपर पावर्स आपस में अंदर खाते को डील कर चुकी हो। ये डील यूक्रेन, ताइवान, लातीनी अमेरिका में हो सकती है। दुनिया नक्शे पर नहीं, ताकत के दायरे में तकसीम हो रही है। शोर अवाम के लिए है, हिसाब किताब बंद कमरों में हो रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद डॉक्टर साइमन गोडेल ने अपनी ट्रेड ऑफ थ्योरी फिर से बयान की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अमेरिका के अलावा दूसरी दोनों बड़ी कुव्वतों ने वेनेजुएला का इस तरह साथ क्यों नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। वो मजम्मत तो कर रही हैं, मगर इस मजम्मत से क्या वेनेजुएलियन सदर वापस इक़्तिदार में आ जाएगा? जाहिर है नहीं। डॉक्टर साइमन गोडेल को खदशा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने यूक्रेन में रूस को इसका मनपसंद बड़ा हिस्सा देने का फैसला कर लिया हो, जबकि ऐन मुमकिन है कि ऐसा ताइवान में चीन को करने दिया जाए, जबकि जवाब में अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी नापसंदीदा हुकूमत तब्दील करके एक तरह से तो पूरा मुल्क ही अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये भी मुमकिन है कि कोलंबिया में यही सब कुछ रीप्ले हो जाए और ये सब दीगर बड़ी कुव्वतों की खामोश रजामंदी से हो। डॉक्टर साइमन के मुताबिक असल ताकत अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी असला साज इंडस्ट्री, टेक सेंसरशिप नेटवर्क्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एक्स, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और दुनिया के चंद अमीर तरीन अफराद के हाथ में है। साइमन गोडेक मगरबी मीडिया के भी शदीद नकाद है। उनके मुताबिक वेस्टर्न मीडिया झूठा और कंप्रोमाइज्ड है। ये क्राइसिस के वक्त एक ही जुबान बोलता है। सद्दाम के तबाहकुन हथियारों का झूठ हो, लीबिया में कज़ाफ़ी की हुकूमत बदलना हो, अफगानिस्तान पर हमले का जवाब बनाना और फिर पिछले बरसों में कोविड, ताइवान, यूक्रेन वार और गजा पर हर जगह मगरबी मीडिया ने एक ही किरदार अदा किया और तवातर से झूठ बोले। वैसे दुनिया भर में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सदर ट्रंप की इंतजामिया से किसी भी किस्म के इंतहाई कदम की तवक्को की जानी चाहिए। वेनेजुएला पर हमले ने एक बड़ा बैरियर तोड़ डाला है। ये तूफान किस किस को बहा कर लेके जाएगा कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी जगह सहमा बैठा है। वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे उनका नंबर जल्दी लग जाए। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।